अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें पढ़ने लगा हूँ। मेरे पास मौजूद ये रिसर्च पेपर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नक्श किया हुआ है, ये रिसर्च पेपर आपके सामने रखने की एक वजह और भी है, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो अहादीस कोट करते हैं वो उनकी कोई हकीकत नहीं है, या वो जिन किताबों के हवाले देते हैं वो कहीं लिखा ही नहीं होता, वो किसी किताब में मौजूद नहीं होता, वो झूठे हैं या वो झूठी हदीसें बयान करते हैं। तो उन लोगों से मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरआन मजीद में सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 6 में फ़रमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मतलब इसका तर्जुमा ये है कि ए मुसलमानों, फ़ासिक़ से जब तुम्हें कोई ख़बर मिले, फ़ासिक़ से मुराद झूठा, फ़ासिक़ से अगर तुम्हें कोई ख़बर मिले तो पहले उसकी तहक़ीक़ करो। नादानी में तुम किसी कौम को ऐज़ा ना पहुँचाओ कि बाद में तुम्हें अपने फ़ैसले पर पेशमानी उठानी पड़े। तो ये आयत पढ़ के सुनाने का मकसद ये था कि जब हमें इस चीज़ के बारे में मालूमात मिलती है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो अहादीस कोट करते हैं या जो हवाले देते हैं वो कहीं मौजूद नहीं होते, वो झूठ बयान करते हैं, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया कि हम झूठे से अगर कोई ख़बर सुने तो उस पर तहक़ीक़ करें। तो मैं उन लोगों से अर्ज़ करूँगा जिन्होंने झूठा डिक्लेयर किया है या उनको झूठा माना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म पर नज़रसानी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तहक़ीक़ करने का हुक्म दिया है। तो रिसर्च पेपर 1 है, इसका नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। तो इस रिसर्च पेपर की मैं पहली हेडिंग आपके सामने पढ़ूँगा और इस हेडिंग में मौजूद तमाम तर अहादीस, तमाम तर आयत लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़ के सुनाऊँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिस तरह मुझे समझ में आएगा। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि इनके दिए गए रेफरेंसेस दुरुस्त हैं या गलत। तो अब रिसर्च पेपर का मुताला करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ़ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाजमी पढ़ें। अल्लाह जल्ला जलालहू की वही से मुताल्लिक़ आखिरी वसीयतें। अल्लाह के महबूब और हमारे इंतहाई शफ़ीक आका इमाम आज़म, इमाम कायनात, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 3 माह पहले अपनी उम्मत को अल्लाह जल्ला जलालहू की वही कुरान और सही अहादीस के साथ ताल्लुक़ मज़बूत बनाने की वसीयत की। चुनांचे सय्यिदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 3 माह पहले हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, बेशक मैं अपने बाद तुम में 2 ऐसी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ कि अगर उन्हें तुम मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। सबसे पहली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो सही अहादीस से माखूज़ हों। तो हमें इसकी पहली हदीस मिलती है अल-मुअत्ता इमाम मालिक में, हदीस नंबर 1628 में।
اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: مجھے یحییٰ نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تم غلط رستے پر نہیں جاؤ گے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے المستدرک للحاکم حدیث نمبر 318 میں۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے لوگو ہوشیار رہنا اے لوگوں ہوشیار رہنا، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر سختی سے عمل پیرا رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کے بجائے اپنی وحی، قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی ذمہ داری لی ہے۔ تو صحیح حدیث کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو اس کی دلیل ہمیں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور احادیث کی ذمہ داری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو سونپی، پھر صحابہ کرام کے بعد امام مسلم اور امام بخاری جیسے علم اور حلم رکھنے والے بندوں کو سونپ دی۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی اور صحیح احادیث کی ذمہ داری خود لی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے خود حفاظت لی اور احادیث کی ذمہ داری ہر دور میں اپنے قابل بندوں کو سونپ دی۔ تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن اور صحیح احادیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے۔ تو حجت سے مراد ضروری، شرط، لازم۔ تو اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن اور صحیح حدیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے، لیکن اجماع امت بھی وہ قابل قبول ہے جو قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے۔ ٹھیک ہے، تو اجماع امت کو میں آپ کے سامنے اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ: جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیتے ہیں جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈال دیتے ہیں، بے شک وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَلِأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کسی غلط کام میں ملوث ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ یہ غلط کام ہے، تو اگر ہم اس غلط کام سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، تو اللہ رب العزت ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس عمل کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اوپر راہ ہدایت کھل چکی ہے، ہمیں معلوم پڑ چکا ہے کہ ہم جس کام میں موجود ہیں یہ کام درست نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے، تو ہم اس کام میں پھر بھی لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں
اور مومنوں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بے شک جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ تو جو اجماع امت کا ذکر ہے وہ اس آیت میں جو اس حصے میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، تو اس آیت میں جو مومنوں کا ذکر ہے اس سے مراد اجماع امت ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے جو اجماع امت کے متعلق ہی ہے، تو وہ حدیث ہمیں ملتی ہے المستدرک للحاکم حدیث نمبر 398، اور اس حدیث کی سند ہمیں اگلی ہی حدیث میں 399 میں ملتی ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ کچھ ہی ہیں۔ حضرت شریح سے ایک منٹ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، یا شاید یہ فرمایا یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی اور جماعت کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اجماع امت کو اللہ رب العزت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ پر ہم چلتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت، صحیح حدیث اور اجماع امت کی مخالفت نہ آئے تو اجتہاد کرنا جائز ہے۔ تو اجتہاد سے مراد ہے اپنی عقل کا استعمال کرنا، لیکن ہم اجتہاد بھی اس صورت میں کریں گے جس چیز ہم اجتہاد کر رہے ہیں، یعنی دین کے کسی مسئلے میں اگر ہم اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو نظر میں رکھنا ہے کہ اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں ہم اجتہاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اجتہاد کرنا جائز ہے، اس کی دلیل المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 22990 میں اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 5401 میں ملتی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت شریح سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر وہ مسئلہ سنت میں بھی مذکور نہ ہو تو پھر اجماع امت کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر وہ مسئلہ نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، اور نہ اس کے بارے میں کوئی اجماع امت کا فیصلہ ہو، تو پھر تیری مرضی ہے، تو چاہے اجتہاد کر، لیکن میں تجھے اجتہاد نہ کرنے کے لیے، یعنی میرے خیال میں اجتہاد نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے بھی ہمیں کہا کہ ہم اجتہاد نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو یہ پوائنٹ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا قاصد موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ جل جلالہ کی کتاب اللہ رب العزت کی رسی ہے، تو جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ رب العزت سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ رب العزت سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ رب العزت سے ڈراتا ہوں۔
ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6228 میں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سیدنا طلحہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصیت کیا گیا خلیفہ کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی۔ تو یہ ریسرچ پیپر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ اس ریسرچ پیپر کی پہلی ہیڈنگ اللہ جل جلالہ کی وحی سے متعلق آخری وصیتیں۔ یہ ہیڈنگ کمپلیٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے اندر موجود تمام تر احادیث، تمام تر آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العزت سے اس کی معذرت چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو اس ہیڈنگ میں موجود تمام تر احادیث اور آیتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ یہ جو ریفرنسز انہوں نے دیے ہیں، یہ ریفرنسز 100% اوکے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔